अस्सलाम वालेकुम। याकूत अस कलम हरम फातिमा किस्त नंबर 27 का पहला हिस्सा। आज उसे देर हो गई थी। उजलत में गाड़ी लॉक करता पुलिस स्टेशन की तरफ भागा था, मगर सामने से निकलती लैला को देखते कदम ठटक कर रुके थे। वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थी, बल्कि उसका मुकम्मल ध्यान साथ चलते शख्स पर था जो मुस्कुरा कर उसे कुछ कह रहा था। दोनों चलते हुए गाड़ी के करीब आए थे। वो मंजमद खड़ा उन दोनों को देख रहा था। वो इस शख्स को पहचानता था, पर वो लैला के करीब क्यों था? जवाब बहुत वाज़ह था, जिसे वो समझना नहीं चाहता था। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते जा चुके थे। वो काफ़ी देर उस रास्ते को देखता था। चेहरे पर शदीद नागवारी थी। वो तंधी नज़रों उसी रास्ते पर डालता लंबे ढक बढ़ता अंदर आया था। अपने डेस्क पर पहुंचते उसने साथ बैठे यूशा को देखा था, जिसने काम से सर उठाते मुस्कुराहट के साथ सलाम किया था। फिर वापस काम में मसरूफ़ हुआ था। वो हैदर के ऑफिस में चला गया था। करीबन 5 मिनट बाद ही वापसी हुई थी। माथे पर बल थे। यूशा ने खामोश तिरछी नज़र डाली थी। यकीनन जहांगीर ने उसे देर से आने पर टोका होगा। यूशा के साथ और भी कई लोगों की नज़रें खुद पर महसूस करते वो भी सर झटक कर काम में मसरूफ़ हुआ था। चेहरे पर अब भी बरहमी थी। कुछ था जो बहुत बुरा लग रहा था। शदीद गुस्से की लहर वजूद में उठी थी। कीबोर्ड को झटकता वो आंखें बंद करता पुश चेयर से टिका गया था। आवाज़ पर बाकी सबके साथ यूशा ने भी गर्दन उठाते उसे देखा था। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? थोड़ी देर बाद उसे यूशा की आवाज़ सुनाई दी थी, और शायद वो इसी का मुंतज़िर था। मुझे ज़रा सी देरी पर तनबीह कर रहे थे वक्त की पाबंदी की ये साहब बहादुर, और उनकी चहेती किसके साथ सैर सपाटों पर निकली, खबर भी है इन्हें? वो पुश छोड़े चेयर का रुख यूशा की जानिब किए बदर के कमरे की जानिब इशारा करता चिढ़ कर बोला था। काफ़ी दिनों बाद उसकी बुलंद आवाज़ सुनी थी यूशा ने। उन्हें क्या, यहाँ सबको मालूम है वो अपने मुस्तकबिल के मुतवक्किल शौहर के साथ लंच पर गई है। यूशा ने मुस्कुराकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा था। हैदर कई लम्हे उसे देखता रहा था। शौहर? वो शौक था। नहीं, शौहर नहीं है, अभी मंगेतर है। यूशा की समात उसी की जानिब थी, सो उसकी मद्दम में यकीन आवाज़ पर दोबारा जवाब दिया था। ऐसे कैसे जा सकती है? ये काम का वक्त है। इतनी गैर जिम्मेदार ऑफिसर, उफ। मैं इसीलिए औरतों की इस कदर हसास इदारे में काम करने को ठीक नहीं समझता। चेहरा सुर्ख था। वो गुस्से से बोल रहा था। माथे पर बल थे। आंखों में मिर्ची चुभी थी। अभी आ जाएगी वापस, 1 घंटे के लिए ही गई है, उसने मुस्कुराहट लिए कहा था। ये कोई तरीका नहीं है। उसका गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? यूशा ने कंप्यूटर शट डाउन करते चेयर का रुख उसकी जानिब मोड़ा था। हैदर को फौरी समझ नहीं आई थी कि क्या जवाब दे। क्या तुम्हें बुरा लगा है उसका अपने मंगेतर के साथ जाना? उसे लब बेंचे बेवजह मसरूफियत जाहिर करते देख उसने दोबारा पूछा था। डेस्क पर कुछ रखते उसका हाथ लम्हे के लिए रुक गया था। मुझे क्यों बुरा लगेगा? चंद सेकंड बाद कंधे उचका कर लापरवाही से बोला था, लेकिन चाह कर भी वो अपने लहजे को बेपरवाह नहीं रख पाया था। मुझे हर बार ऐसा महसूस होता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो। ना सिर्फ जानते हो, शायद माजी में भी तुम लोगों का खास ताल्लुक भी रह चुका है। सोच अंदाज में कहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोल दोगे, किसी ने सुन लिया तो? मत फेंको, मुश्किल हो जाएगी उसके लिए भी। और हैदर के दर्श लहजे को यूशा की आवाज़ ने काटा था। ये बात तुम क्यों नहीं सोचते? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता या अंदाज़ा नहीं है? तुम उसके लिए किस तरह का रवैया यहाँ जाहिर करते हो, ये शायद तुम्हारे अपने एहसासात पर काबू ही नहीं है। बगैर बुरा मनाए बोल रहा था। हैदर जैसे कई दिनों बाद होश में आया था। क्या उसके एहसासात इस कदर बेकाबू हो रहे थे कि यूशा ने महसूस कर लिया था? बाकी सब ने भी ज़रूर किया होगा। उसका चेहरा जर्द पड़ा था। मैं नहीं जानता तुम लोग एक दूसरे को कब से जानते हो, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो, और ये जान पहचान गहरी है। इस बात पर ना मैं किसी शक में हूँ ना मुझे कोई गलत फहमी हुई। ये 100% दुरुस्त है। उसने दावे से इस कदर मजबूत आवाज़ में कहा था कि हैदर इनकार नहीं कर पाया था। हैदर? चंद लम्हों बाद ही यूशा ने उसे नरम आवाज़ में पुकारा था। वो ख्यालों में डूबा चौंका था। मैं नहीं जानता माजी में ऐसा क्या हुआ था या क्या ताल्लुक था, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो गलत नहीं है। तुम लोग शायद किसी बात पर नाराज़ हो, पर ये दोस्त की तरह मुख्तलिफ मशवरा दे रहा हूँ। ये जो अभी वक्त है ना, ये आखिरी चांस है। ये वक्त गुजर गया तो दोबारा नहीं आएगा। और देर मत करो, माजी को दरमियान से निकाल दो। एक ना एक दिन तुम भी शादी कर लोगे और उसकी भी हो जाएगी, मगर ना वो खुश रह पाएगी ना तुम, और तुम दोनों के साथ जुड़ने वाले। लाहासिल मोहब्बत का मलाल नासूर की मानिद होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये मलाल बढ़ता जाएगा, मगर तब कोई रास्ता नहीं होगा, कोई आखिरी चांस भी नहीं। पहल हमेशा मर्द करते हैं और अच्छे भी लगते हैं। औरत को ख़ास होने का, चाहे जाने का मान देना ज़र्फ़ वाले मर्दों का काम है। हैदर, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें गलत या बुज़दिलाना फ़ैसला पर ना टोकूँ। मोहब्बत में अना का कोई काम नहीं होता।
اور مرد عورتوں کو اپنی انا دکھاتے اچھے بھی نہیں لگتے، وہ بھی تمہاری فکر کرتی ہے اور یقیناً محبت بھی۔ ایک بار اپنے بارے میں سوچو، اپنی زندگی کے بارے میں، صرف اپنے دل کی سنو۔ حیدر خاموشی سے سن رہا تھا، دل اور دماغ میں ہلچل تھی، چہرہ پرسوچ تھا۔ یوشا نے چیئر واپس سیدھی کرتے کام شروع کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب رات کی تاریکی اسلام آباد کو لپیٹ میں لے چکی تھی تب کیوبک پر صبح طلوع ہو رہی تھی۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی، دینا، عثمان اور باقی ملازم بھی تیاری کر رہے تھے۔ اسے صبح ہی دینا سے معلوم ہوا تھا مصباح کی فلائٹ کے بعد ان سب نے بھی یہاں سے واپس مصر جانا تھا۔ یاقوت کا یہ سٹے مصباح عباسی کی وجہ سے طوالت کا شکار ہوا تھا۔ وہ اندر بے ترتیب ہوئے گھر سے اکتائی باہر آ گئی تھی، دل بے وجہ بوجھل ہو رہا تھا۔ اسے واپس جانا تھا پر وہ گہری سانس بھر گئی تھی۔ پہلی بار کوئی جگہ چھوڑتے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج دھوپ اچھی نکلی تھی، وہ لان میں چلتی رکی تھی۔ وہ پودوں کی طرف رخ کیے کھڑا تھا، موبائل کان سے لگا تھا۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، سیاہ ڈریس پینٹ پر سیاہ شرٹ میں موجود تھا۔ وہ وہی ٹھہرے اس کی پشت دیکھ رہی تھی جب وہ بات کرتے پلٹا تھا، نظریں سیدھی اسی پر پڑی تھیں۔ سورج کی کرنوں کے باعث وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھتے اپنی جانب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی تب یاقوت موبائل بند کرتا اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ تمہاری شام کو فلائٹ کنفرم کر چکا ہوں، اس کے بعد مجھے بھی واپس جانا ہے، مزید سٹے پاسبل نہیں ہے۔ مصروف انداز میں کہتا جیب سے نکال رہا تھا، دل مزید بوجھل ہوا تھا۔ وہ اسے رکنے کا تو کہتا یا اپنے ساتھ لے جانے کا۔ ہاں، وہ جانا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی رکنا تھا، مگر اسے کہنا تو چاہیے۔ اس کے دوبارہ دیکھنے پر سرت سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ یہ کیا کیا سوچ رہی تھی، گھبراہٹ کو چھپاتے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ فلائٹ فرینکفرٹ میں لے آؤٹ کرے گی، اس کے بعد چند گھنٹے لگیں گے اسلام آباد تک۔ کمفرٹیبل رہو گی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ بات کرتے اس نے سوالیہ انداز میں دیکھا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کئی بار تنہا سفر کر چکی تھی اور نئی جگہوں پر سفر کرتے ہوئے بھی نہیں گھبرائی تھی، کیونکہ اسے عادت تھی، اور شاید یہ واحد عادت تھی جو اسے بےحد پسند تھی۔ پر سامنے کھڑے شخص کا پوچھنا اچھا لگا تھا۔ اوکے، وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا باکس اس کی جانب بڑھاتے ایک قدم مزید قریب ہوا تھا۔ نازمی کے پاس مت جانا، تم یہاں سے خفیہ طور پر جاؤ گی۔ جہانگیر کے پاس جانا، یہ اسے دینا، اب یہ اس کا کام ہے، تمہارا اس سے کوئی لنک ہے، نہ تم اس بارے میں کچھ جانتی ہو۔ وہ سیاہ رنگ کا باکس اس کی ہتھیلی میں دباتا بولا تھا، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ الجھن بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس میں کیا تھا؟ اور نازمی کے پاس وہ نہیں جائے گی، مگر وہ تو ضرور اس تک آئے گا۔ اور یہ پہلی بار تھا جب وہاں جا کر کیا ہوگا کہ خیال نے ڈرایا تھا۔ اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا اس نے۔ میں کل صبح یہاں سے قاہرہ چلا جاؤں گا، پلٹنے سے پہلے اس نے بتایا تھا۔ چند لمحوں اس کا چہرہ دیکھا تھا جو کسی سوچ میں ڈوبی چونکی تھی، پھر سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ لب بھینچے مڑ گیا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ اس کی پشت پر مصباح کی مسکراتی آواز گونجی تھی۔ وہ گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چمکتی دھوپ میں مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں آج بھی صرف اسی پر تھیں۔ میں بھی تمہیں کبھی بھولوں گا نہیں، وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا اپنی بات؟ یاقوت اس کی جانب دوبارہ پلٹا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا، مگر فاصلے اور دوری نقش اور یادوں کو دھندلا دیتی ہیں، پھر انسان آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ غیر اہم ہو جاتے ہیں۔ وہ اداسی سے بولی تھی، میرے لیے کوئی شخص اتنا اہم نہیں ہے کہ اسے یاد کروں، مگر تم غیر اہم نہیں ہو، نہ ہی کوئی شخص ہو، باقی باتیں وقت پر چھوڑ دو۔ بولتے اس نے مصباح کے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے عرصہ تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی اب تک کی سب سے خوبصورت اور اہم انسان ہو۔ وہ بہت نرمی آہستگی سے بول رہا تھا، اس کا دل تھما تھا، دھڑکن رک کر چلی تھی، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ اب کے بچھڑے تو خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، ڈھونڈا اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ غمِ دنیا بھی غمِ یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ تمہیں تو خوشی ہو رہی ہوگی میری واپسی کی، وہ پاستہ کھاتے اسے گھور کر دیکھتے بولی تھی۔ لنچ پر وہ دونوں ہی تھے۔ رینا کافی جوش اور خوشی سے پیکنگ اور اپنی بقیہ کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ عثمان کا موڈ بھی خوشگوار تھا، بہت زیادہ۔ اس نے کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ بدتمیز، وہ زیرِ لب بڑبڑائی تھی۔ بہت مسئلے ہیں تمہارے ساتھ، مگر تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ اس کا نروٹھا چہرہ دیکھتے وہ اب تمیز دکھا رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو، وہ مسکراتے بولی تھی۔ چلو، وہ کم از کم ناراض نہیں تھا اور نہ ہی اسے چلاک سمجھ رہا تھا پہلے کی طرح۔ اوکے، پھر پہلا جواب بلاک کر لو، وہ آرام سے کندھے اچکاتا بولا تھا۔ وہ منہ بنا گئی تھی، سچ میں اسے بہلا رہا تھا۔ تمہارے ساتھ بہت مسئلے ہیں، میں فیڈ اپ ہو گیا تھا۔
پتہ نہیں بوس کیسے برداشت کر رہے تھے۔ وہ دلچسپی سے پاستا کھاتے بول رہا تھا۔ چند ایک بار ہی مصباح کا اس کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہ کھانا بہت رغبت سے کھاتا تھا، سیر ہو کر، پھر بھی بالکل فٹ تھا، شاید مینٹین کرنے میں کافی ورک آؤٹ کرتا تھا۔ محبت ہے ہی ایسی بیکار شے، خوار کر دیتی ہے۔ وہ مصروف سا کھاتا بولا تھا۔ آواز اتنی مدھم تھی جو مصباح کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ چند لمحے دیکھتی رہی تھی۔ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ دینا کچن میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ملازمہ کے پاس گئی تھی۔ یاقوت کہاں ہے؟ اسے اچانک ہی خیال آیا تھا۔ عثمان نے چونک کر دیکھا تھا۔ ان کے کسی دوست کا کل رات مرڈر ہوا تھا، اسی سلسلے میں مونٹریال گئے ہیں، شام تک لوٹ آئیں گے۔ جواب دینا کی طرف سے آیا تھا۔ عثمان نے اس بات میں گردن ہلائی تھی، البتہ ایک لمحے کے لیے سانس اٹکی تھی۔ اوہ، کون سا دوست؟ وہ افسوس کرتی رسماً پوچھ گئی تھی۔ کارلو، دینا بولتی کچن سے نکل گئی تھی۔ وہ مصروف تھی آج۔ مصباح کا چہرہ فک ہوا تھا، سنبھلنے میں وقت لگا تھا۔ نظریں عثمان پر گئی تھیں جو مطمئن سے کھا رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اسے کل رات یاقوت کی کہی بات یاد آئی تھی۔ بے یقین سی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف ایک سرسری نظر دیکھتے عثمان ٹھٹکا تھا، پھر پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے بھویں اچکائے تھے۔ کارلو کو یاقوت نے مارا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولتی بتا رہی تھی یا پوچھ رہی تھی؟ اسے خود سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہاں بالکل، اس نے خود کل رات یاقوت کو زخمی حالت میں دیکھا تھا تو عثمان کو اچھو لگا تھا۔ پلیز میری بہت بہت گزارش ہے مس عباسی کہ اتنا زور اپنے چھوٹے سے دماغ پر مت ڈالا کریں۔ تم اتنی اہم نہیں ہو کہ تمہارے لیے وہ قتل کرتے پھریں گے۔ اس کی موت حادثہ تھی، یقین نہ آئے تو خود نیوز دیکھ لو۔ وہ بہت غصے اور ناراضگی سے بولا تھا۔ وہ کوئی گینگسٹر نہیں ہے، ایک معزز کاروباری انسان ہے۔ اتنا تو یہاں رہتے معلوم ہو چکا ہوگا تمہیں۔ پھر بھی اسے جیسے افسوس ہوا تھا۔ مصباح شرمندہ ہوئی تھی۔ سوری، مجھے لگا، وہ معذرت خوانا لہجے میں بولی تھی۔ اس کے شدید رد عمل پر گھبرا گئی تھی۔ اٹس اوکے، ابھی جلدی میں ہوں، پھر ملتا ہوں۔ وہ عجلت میں ٹیبل سے موبائل اٹھاتا نکل گیا تھا۔ سبھی مصروف تھے۔ آج کل یہ چھوٹا سا لکڑی کا گھر خالی ہونے والا تھا۔ سر جھٹکتے وہ کھانے میں مصروف ہوئی تھی۔ باہر نکلتے عثمان نے یوں گہری سانس خارج کی تھی جیسے موت سے بچ کر آیا تھا۔ وہ لب دباتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، چہرے پر پریشانی پھیلی تھی۔ ٹروڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یاقوت ربیز خود اسے چھوڑنے آیا تھا۔ جس قدر وہ آتے ہوئے خوفزدہ تھی، جاتے ہوئے وہ اس خوف کا شکار نہیں تھی۔ بہت سی چیزیں تھیں جو سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ تب تک وہاں رکا تھا جب تک جہاز نے اڑان نہیں بھری تھی۔ تو یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا جو خالی تھا۔ جرمنی جانے والی فلائٹ کب کی جا چکی تھی۔ دل خالی خالی لگ رہا تھا، جیسے زندگی میں کوئی خلا رہ گیا ہو۔ وہ آج سے پہلے ان احساسات کا شکار نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح اس کی فلائٹ تھی، اسے قاہرہ کے لیے نکلنا تھا۔ چند کام یہاں باقی تھے، انہیں ختم کرنا ضروری تھا۔ اس نے گاڑی کیوبیک کی جانب موڑی تھی۔ راستے کے ساتھ اب اسے وہ گھر بھی سنسان اور خالی لگ رہا تھا۔ انسان اپنی اندرونی کیفیت کے مطابق جگہوں اور موسم کو محسوس کرتا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ اسلام آباد بین الاقوامی ایئرپورٹ سے باہر نکلتے اس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ چہرہ سنجیدہ تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا ان 2 ماہ میں، حتیٰ کہ موسم بھی۔ وہی شہر، وہی موسم اور وہی لوگ۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا ظاہری طور پر، مگر اس کا اندر بدل گیا تھا۔ گزرے 2 ماہ خواب کی طامع لگ رہے تھے، جیسے کبھی زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ وہ تو بس ایک خواب تھا، ایک رات کا خواب۔ صبح ہوتے ہی تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی، چھوٹا سا ہینڈ کیری گھسیٹتی آگے بڑھی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک سیارے کی مانند لگ رہا تھا جو گردش کرتے مدار سے نکل گیا تھا اور اب اپنے مدار میں واپس آ گیا تھا۔ جو لوگ اس کے اپنے، اس کے لیے اچھے اور مددگار تھے، وہ دراصل برے ثابت ہوئے تھے، اور جو خوفناک، برے اور دشمن لگتے تھے، وہ اچھے۔ بے ساختہ لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے معاملے میں ہر چیز الٹ چل رہی تھی۔ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی ہنسنا چاہتا ہوں۔ بھاری مگر ٹھہری ہوئی مضبوط آواز پر اس نے تیزی سے گردن موڑی تھی۔ جہانگیر تھا وہ، دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اس کے پیچھے کھڑا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا 2 ماہ پہلے تھا۔ 2 ماہ میں آخر کیا بدلنا تھا؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ جہانگیر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ خوش تھی۔ نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ وہ چمکتی آنکھوں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر کو لگا وہ کسی ٹرپ سے لوٹی تھی، کوئی زبردست ایڈونچر کر کے، فریش اور تازہ دم ہو کر۔ 2 ماہ کے بعد وہ اسے کافی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ سب سے بڑا بدلاؤ اس کے کندھے سے ذرا نیچے آتے بالوں کا تھا۔ اچھا، مجھے لگا کوئی بہت خاص بات جو تم اکیلی مسکراتی غلط سمجھ جا رہی ہو، اور میری آواز بھی نہیں سنی۔ میں 2-3 بار تمہیں پکارا تھا۔ اس نے مسکراتے صحیح سمت کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا جہاں ٹیکسیز کھڑی تھیں۔ ساتھ اس کا ہینڈ کیری اپنے ہاتھ میں کیا تھا۔ اوہ، وہ رسمن بولی تھی۔ چہرے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اچھا ہے نہیں گئی اس طرف، ورنہ آپ کا آنا خالی جاتا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی بولی تھی۔ یہ بھی ٹھیک کہا۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ دوسری جانب آ کر بیٹھا تھا۔ ایک پوری رات اور آدھے دن کے لمبے سفر کے باوجود وہ تھکی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ لنچ ٹائم بھی اب گزر چکا تھا۔
گاڑی کسی ریسٹورنٹ میں روکوں یا گھر پر ہی کھانا لے آؤں؟ وہ گاڑی موڑتے مصروف انداز میں بولا تھا۔ نہیں، میں نے فلائٹ میں ہی لنچ کر لیا تھا، ابھی موڈ نہیں ہے۔ وہ ہینڈ بیگ کھولتے بولی تھی۔ آپ بس مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں۔ جہانگیر کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر ایک پل کے لیے تھمے تھے۔ میرے گھر؟ وہ لب دبا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس بات میں سر ہلاتے گاڑی سیکٹر 11 کی جانب موڑی تھی۔ یاقوت نے یہ مجھے آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے چھوٹا سیاہ باکس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ انداز بالکل عام تھا۔ جہانگیر نے چونک کر پہلے اسے پھر اس باکس کو دیکھا تھا۔ میں شاید دینے میں بہت جلدی کر رہی ہوں، پر مجھے ڈر ہے گم نہ ہو جائے۔ اسے پکڑتے دیکھ وہ صفائی دیتے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، بعد میں یا ابھی دینی تو مجھے ہی تھی۔ اسے امبیرس ہوتے دیکھ جہانگیر نے مطمئن کیا تھا۔ 2 ماہ بعد اپنے گھر جا رہی ہوں، میں بالکل پرسکون اور ہر بوجھ سے آزاد ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ چمکتی آنکھوں سے بولتی وہ اپنی خوشی نہیں چھپا پا رہی تھی۔ 2 ماہ؟ یہ 2 لفظ جہانگیر کے ذہن میں گونجے تھے۔ یاقوت نے آپ کے لیے دیا ہے۔ 2 ماہ وہ یاقوت کے پاس رہی تھی اور اتنے حق سے اس کا نام لے رہی تھی۔ وہ دل میں ابھرتے احساس پر سر جھٹک گیا تھا۔ کیا سوچ رہا تھا وہ؟ یاقوت کا نام لے رہی تھی، ظاہر ہے اسے بتانے کے لیے نام ہی لے گی۔ نظر چراتے اس نے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی تھی جو ہاتھ میں موجود موبائل میں مصروف تھی۔ اس کی سفید لمبی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ چہرہ پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا، صحت بھی پہلے سے اچھی ہو گئی تھی۔ ڈریسنگ سٹائل اپ ٹو ڈیٹ تھا، رنگت پہلے سے زیادہ صاف شفاف اور سرخی لیے ہوئی تھی۔ بالوں کے نئے ہیئر سٹائل نے اس کی لک بدل دی تھی۔ وہ جیسی گئی تھی ویسی نہیں لوٹی تھی، بہت واضح تبدیلی تھی، وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا اور یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ تمہیں وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟ وہ دل میں اٹھتے عجیب وسوسوں اور سوچوں سے گھبرا کر بولا تھا۔ خود پر غصہ بھی آیا تھا، وہ ایسا کچھ سوچ بھی کیوں رہا تھا؟ نہیں۔ بہت سی باتوں کو نظر انداز کرتے وہ پورے اعتماد سے جھوٹ بول گئی تھی۔ جہانگیر پہچان نہیں پایا تھا، اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ میرے دن وہاں اچھے یا برے تو نہیں مگر ٹھیک گزر گئے تھے۔ گڈ۔ یاقوت نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ وہ کافی سخت مزاج ہے تو؟ نہیں، میرے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم اور اچھا تھا۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولی تھی اور بولتے اس کے ہونٹوں پر نامحسوس ہی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تھی۔ جہانگیر کا دل نہ جانے کیوں برا ہو رہا تھا۔ تمہیں اب سیکٹر 11 میں نہیں رہنا چاہیے، وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ وہ اس اثر سے نکلنا چاہتا تھا جو محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، یاقوت نے یہ گھر واپس میرے نام کر دیا ہے، گارڈز بھی ہٹا دیں گے، وہ اسے بتانے لگی تھی۔ جہانگیر اب چڑھا تھا۔ وہ بے حد بدتمیز اور روڈ انسان اتنا اچھا بیہیو کب سے کرنے لگا تھا؟ وہ بات نہیں ہے تو کیا بات ہے پھر؟ وہ الجھن بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ وہ برہمی سے سوال کر گیا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا ایسا ہی کچھ یاقوت نے بھی کہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ٹالتے بولا تھا۔ تمہارا گھر آ گیا۔ اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے جہانگیر نے اسے گھر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ شام اتر آئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا، خوشی سے آنکھیں نم سی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے اترے گی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس کے گیٹ کے اندر بیگ رکھ کر واپس جاتے دیکھ مصباح نے پوچھا تھا۔ نہیں، تھوڑا مصروف ہوں، صبح آؤں گا، وہ کہتا پلٹ گیا تھا۔ مصباح نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیفیت بےحد عجیب ہو رہی تھی، سانس بے وجہ ہی تیز ہو رہا تھا۔ وہ مین ڈور کا دروازہ دھکیلتی اندر آئی تھی۔ گھر خاموشی اور نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اماں اتنا اندھیرا، وہ بھی مغرب کے وقت، تو ہرگز نہیں رکھتی تھیں۔ پریشانی سے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اماں، اس نے بے چینی سے پکارا تھا۔ اماں، وہ کچن کی طرف آئی تھی جو خالی پڑا تھا۔ میرا اماں، تیسری آواز پر ہی وہ سیڑھیوں کے قریب کمرے سے نکلی تھی۔ ہلچل پر مصباح نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ بے یقینی اور خاموشی کی ملی جلی کیفیت میں کھڑی تھی۔ میری بچی، الفاظ بمشکل ہی برآمد ہوئے تھے۔ وہ خوشی کے بے پناہ احساس نے ان کی زبان کنگ کر دی تھی اور وجود منجمد۔ وہ بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ ان سے آ کر لپٹی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ اتنا انتظار کیا۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھیں۔ کمزور وجود لرز رہا تھا۔ اب آ گئی ہوں نا، اور پریشان کیوں ہو گئی تھیں؟ میں پہلے بھی تو جاتی تھی نا۔ انہیں آہستگی سے الگ کرتے وہ آنکھیں چپکتے بولی تھی۔ ان کا رونا مصباح کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آیا تھا۔ کتنا سکون تھا اس مہربان وجود میں۔ پہلے اتنے دنوں کے لیے نہیں چاہتی تھیں۔ وہ کہتے کچن کی جانب بڑھنے لگی تھیں۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے تیزی سے انہیں روکا تھا۔ آپ کے لیے کچھ بنانے، بھوک لگی ہوگی، وہ دوپٹے کے پلو سے نم آنکھیں صاف کرتی بولی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھا کر آئی ہوں۔ میرے لیے محنت نہ کریں، آپ آرام کریں، اتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ جان کو روک لگ جائے تو انسان گل جاتا ہے۔ میری تو بوڑھی ہڈیوں میں ویسے ہی طاقت ختم ہو گئی ہے، اب تو بس دن پورے کر رہی ہوں۔ وہ بورڈ تک چل کر جاتی بولی تھی۔ مصباح کو اپنا خواب یاد آیا تھا۔ بے طرح گھبراتے اس نے میرا اماں کو دیکھا تھا۔ اچانک گھر روشن ہوا تھا۔ وہ انہیں کو دیکھ رہی تھی۔ جھریوں زدہ بوڑھے چہرے پر یکایکی پریشانی پھیلی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے آج کل۔ وہ تیزی سے لاؤنج کی وال گلاس کی جانب بڑھی تھیں۔ وہ کھلی تھی۔ دروازہ بند کرنا بھول جاتی ہوں، نہ بتیاں جلانا یاد رہتا ہے۔
وہ بند کرتی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ صوفے پر آ کر نیند دراز ہوئی تھی۔ نہ پریشان ہوا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، وہ آنکھیں موندے بڑبڑائی تھی۔ ڈر لگتا ہے مجھے، شیاطین گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرا اماں کی آواز گونجتی کانوں تک آئی تھی۔ وہ نیند میں جانے لگی تھی۔ میرا اماں نے ایک لمحے اسے دیکھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ کمرے میں جا کر آرام کرے، مگر پھر اس کی نیند خراب ہونے خیال سے ارادہ ملتوی کرتے کچن میں گئی تھی۔ مصباح نے منع کیا تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنانا مٹی کے کچے چوڑے راستے پر قدم سست روی سے چل رہے تھے۔ وہ کچھ حیران اور خوفزدہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ نظر دور تک جاتی کچی سڑک پر تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری پر آ کر کھڑی ہوئی تھی جو سڑک کنارے پڑی تھی۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی۔ سوکھے اور اجڑے کھیت تھے یا بنجر زمین۔ صاف اور بالکل سوکھی بھری بھری مٹی تھی جس کی گرد اور خوشبو ہوا میں پھیلی تھی۔ اسے شدید گرمی لگ رہی تھی۔ سر پر تپتا سورج تھا، تیز روشنی سے آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ کیسے پہنچی؟ جگہ کون سی تھی؟ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اچانک اسے دور سے کوئی آتا دکھائی دیا تھا۔ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر دھول اڑ رہی تھی۔ آنے والے کا وجود واضح ہوتے ہی روح کانپی تھی۔ وہ کتوں کا جھنڈ تھا۔ بھورا، سفید، سیاہ ہر رنگ کا کتا، مگر اس کی نظر اس سیاہ رنگ کے کتے پر تھی جس کی گردن کے قریب بال تھے۔ چمکتی آنکھیں اسی پر تھی۔ اس کی سیاہ جسامت سب میں بڑی اور نمایاں تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا مگر وہ بے حد خوف کے باوجود وجود کو حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ اچانک وہ کتا رکا، پھر منہ اوپر اٹھا کر کھولا تھا جیسے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یکا یک سیاہ دھواں اس کتے کے منہ سے نکلتا ہوا میں تحلیل ہونے لگا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتی بھاگی تھی مگر نہ جانے کیسے منہ کے بل گر گئی تھی۔ لمحوں میں وہ اس کے سر پر پہنچا تھا۔ سر اٹھاتے ہی اس پر نظر پڑی تھی۔ خوف سے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی تھی مگر پورا وجود پیرالائز ہو گیا تھا۔ وہ کسی ایک حصے کو بھی حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ نیند ٹوٹ گئی تھی۔ حلق سے خوف کی وجہ سے عجیب و غریب آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ وہ وجود پسینے سے تر تھا۔ کافی دیر بعد وہ ہاتھ کو حرکت دینے میں کامیاب ہوئی تھی۔ وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ سانس اب بھی اٹک رہا تھا اور وجود کو بد وقت حرکت دے پا رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ کتنی دیر بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی۔ جسم کپکپا رہا تھا۔ اس خواب کا اثر زائل ہونے میں اسے کئی منٹ لگے تھے۔ وہ گہری سانس بھرتی اٹھی تھی۔ اٹھتے اسے معلوم ہوا تھا سرخ رنگ کا بلینکٹ اس کے کندھوں تک تھا جو اب اٹھنے سے ٹانگوں پر آ گیا تھا۔ میرا اماں، ان کے خیال پر وہ پرسکون ہوئی تھی۔ جسم اب بھی بوجھل تھا۔ طبیعت پر کسمندی چھا گئی تھی۔ یہ سلسلہ پچھلے کچھ دنوں سے شروع ہوا تھا۔ عجیب و غریب خواب جو رات اندھیرے اور تنہائی کی وجہ سے اور ہیبت ناک لگتے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ خواب صرف اس کا ڈپریشن تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ شدید ٹھنڈ میں بھی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ حلق میں پیاس کی شدت سے جلن ہو رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں کچن کی طرف گئی تھی۔ گلاس اٹھاتے فریج کے دروازے پر نصب ڈسپینسر سے پانی پیتے وہ واپس لاؤنج میں آئی تھی۔ اس کا سامان وہاں نہیں تھا۔ یقیناً میرا اماں اوپر رکھ چکی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ آنکھیں ملتے وہ پرسکون انداز میں چلتی اوپر جا رہی تھی جب گھر کا لینڈ لائن نمبر رنگ ہوا تھا۔ وہ بے حد خراب موڈ کے ساتھ منہ کا زاویہ بدلتی اسے واپس اٹھانے آئی تھی۔ ہیلو، آواز میں ناپسندیدگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ مردانہ دبی آواز پر وہ ناسمجھی سے فون کان سے ہٹاتی دیکھنے لگی تھی، گویا دوسری طرف موجود شخص کو دیکھا تھا۔ کون؟ اس نے پوچھا تھا۔ مصباح، تنبیہ بھری آواز۔ دیکھیں، میں اس وقت بہت تھک چکی ہوں۔ آپ اس وقت کال کر کے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، واضح کریں گے؟ اگلے پل وہ کافی سنجیدہ آواز میں بولی تھی۔ اسے جہانگیر کا اس وقت کال کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید صبح کا انتظار بھی کر سکتا تھا۔ تم کسی شریف انسان کے بارے میں جھوٹ پھیلا کر اتنے سکون سے کیسے سو سکتی ہو؟ اس کی اونچی اور غصیلی آواز فون سے باہر تک آئی تھی۔ مجھ سے اس طرح بات مت کریں، وہ بھی بلند آواز میں بولی تھی۔ اور ہوا کیا ہے مجھے بتائیں گے جس کے لیے آپ رات کے اس وقت مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اب کی الجھن سے پوچھا تھا۔ نیند تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ نازمی کی ویڈیوز تم نے لیک کی ہیں؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا، لہجہ سخت تھا۔ کون نازمی؟ بے حد حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اور کون سی ویڈیوز؟ چند لمحے دوسری طرف مکمل خاموشی چاہی رہی تھی۔ کیا تم نہیں جانتی ہو؟ اس کے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ نہیں، میں نازمی نامی کسی شخص کو نہیں جانتی ہوں، وہ بھرپور اعتماد سے بول رہی تھی۔ جہانگیر لب دبا گیا تھا۔ وہ کیا کہتا اسے جب اس شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا بقول اس کے؟ جو سیاہ باکس تم نے مجھے دیا تھا اس میں کیا تھا تمہیں معلوم تھا؟ چند منٹ بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی تھی۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یاقوت نے آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ اس کی آہستہ آواز جہانگیر کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ نہیں کی مسلسل تکرار نے غصہ چڑھایا تھا۔
बस कर दो मिसबा। उस बॉक्स में चंद यूएसबी थी जिनमें कुछ में फेक वीडियोस थी जो तुम्हारे पाकिस्तान लैंड होने के ठीक 30 मिनट बाद सोशल मीडिया पर अपलोड हुई थी। जो तुमने की हैं, झूठ मत बोलना। उसे शक नहीं, यकीन था। और आपको क्यों लगता है कि ये मैंने किया है? हालांकि मेरा मोबाइल 2 माह पहले ही खो गया था। वो अब बहुत आराम से बोल रही थी, मगर अंदाज ऐसा था जैसे इंतहाई गैर अहम मौजू पर बात हो रही हो, क्योंकि वो यूएसबी याकूत के बाद तुम्हारे पास थी और तुम गाड़ी में मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। उसकी आवाज़ में सख्ती बढ़ रही थी। वो मोबाइल याकूत ने दिया था आते वक्त सफ़र में राब्ते के लिए। जिन वीडियोस की बात आप कर रहे हैं यकीनन किसी सोशल अकाउंट से अपलोड हुई होंगी, जो कि मेरे पास नहीं है। हद है, मेरे पास मोबाइल होने का मतलब है वीडियोस मैंने अपलोड की हैं? वो गुस्से से बोल रही थी। नहीं, तुम्हारे पास यूएसबी होने का मतलब? बस कर दें। उसने इंतहाई दृष्टि से जहांगीर की बात काटी थी। वो बॉक्स याकूत ने आपको देने के लिए कहा था, जो लैंड होते ही आपको दे चुकी थी मैं। क्या मैं वो लेकर आई ये मेरी गलती थी? वो अफसोस से पूछ रही थी। मिसबा, मिसबा, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की पहले, और अब मान भी नहीं रही? वो आजिज़ आते बोला था। अगर रात ना होती तो शायद वो इस वक्त उसके घर मौजूद होता। याकूत ऐसा नहीं कर सकता, वो अपना नुकसान नहीं कर सकता। उसकी बात के जवाब में खामोश हो गई थी। जहांगीर के असाब ढीले पड़े थे। कबूल करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। गौर से सुने मुझे, मैं बस आखिरी बार बता रही हूँ। उसकी मजबूत दो टक आवाज़ जहांगीर को सुनाई दी थी। ये मैंने नहीं किया। वो ठहर ठहर कर बोली थी। ये तुमने किया है। वो फौरी बोला था। साबित करें। वह दौबदू बोलती कॉल काट चुकी थी। जहांगीर ने गुस्से से मोबाइल की बंद स्क्रीन को देखा था। चौड़ी साफ शफाफ सड़क पर सुबह के इस वक्त चहल पहल ना होने के बराबर थी। स्याह ट्रैक ट्राउज़र और स्याही टी शर्ट में मलबूस दराज कद लड़की जॉगिंग के अंदाज में सुस्त रवीज से भागती हुई आ रही थी। बालों की टेल पौनी भागने की वजह से कंधों से टकरा रही थी। खाली सड़क पर एक जानी फूलों की दुकान थी जिसका मालिक उसे सुबह सवेरे खोले फूलों को तरतीब दे रहा था। उसने एक नज़र उस लड़की को देखा, फिर उसके पीछे नमूदार होती सफ़ेद गाड़ी को। खामोशी में गाड़ी की आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। गर्दन वापस मोड़ते फट्टे पर दोबारा फूलों को रखा था। गाड़ी रुकने की आवाज़ पर बेइरादा ही गर्दन मोड़ कर देखा था, पर सामने नजर आते मंजर ने मंजमद किया था। लड़की ने अपने करीब रुकती गाड़ी को देखा था, मगर अगले पल जो हुआ वो गैर मतवक्को था। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते किसी ने उसे पूरी कुव्वत से अंदर खींचा था। वो उस शख्स की गोद में गिरी थी, मजम्मत करती कि नज़र मुकाबिल पर पड़ी थी। वो टटक कर रुकी थी, फिर वापस निकलना चाहा था, मगर गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए थे। फूलों की दुकान के बाहर खड़ा आदमी मुंह खोले देख रहा था। गाड़ी का अंदरूनी मंजर किसी हद तक वाज़ा था। मजम्मत करती लड़की और उसे काबू करता वो हट्टा कट्टा मर्द। फिर वो लड़की को काबू करने में कामयाब हो गया था। ना जाने क्या किया था उसने कि लड़की का वजूद अब हरकत नहीं कर रहा था। गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते उसकी नज़र उस पर पड़ी थी। आदमी का हलक खुश्क हुआ था। सुबह के इस वक्त कोई आसपास मौजूद नहीं था। वो शख्स उसकी हालत पर पुरस्कार सा मुस्कुराया था, फिर शहादत की उंगली होंठों पर रखते उसे खामोश रहने का इशारा किया था। फिर दो उंगलियां आपस में जोड़ते रुख उसकी जानिब करते एक आंख बंद करके गोली चलाने का इशारा किया था। वो आदमी तेजी से नफ़ी में गर्दन हिलाने लगा था। खौफ से खुश पड़ता हलक तर करते वापस दुकान में चला गया था। उसे भला क्या जरूरत थी पराए मामले में टांग अड़ाने की? वो खामोश रहे थे। गाड़ी स्टार्ट करते उस शख्स ने मसनूई अफसोस से उस दुकान की जानिब देखा था।